औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहले अकल के तमाम सामीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत खुश आमदीद। आज हम लेंगे हज के सिलसिले में हमारी छठा लेसन, ठीक है, जो कि सीरीज कंटिन्यूएशन है। और बात करेंगे आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जिसको किबला कहते हैं। तो बिला वक्त को जाया किए हुए मैं दावत दूंगा अहले अकल के एडमिन को कि जनाब किबला क्या है कुरान की रोशनी में। कि हमने तो किबला रुख होकर नमाज पढ़ना, किबले की तरफ रू करके कुर्बानी करना, किबले की तरफ जो है ना वो सारा कुछ किबले की तरफ ही करके हम लोग करते हैं। किबले की तरफ पाँव ना जाएं गुनाह होता है, यानी कि अपने मैयत का पाँव मैयत का चेहरा भी किबले की तरफ होना। मैयत का चेहरा भी जो है वो किबले की तरफ हो। तो जरा काइंडली इसके ऊपर रोशनी फरमाएं कि किबला, कुरान किबला किसे कहता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हज के ताल्लुक से छठावां पार्ट है। और हमने अभी तक हज के ताल्लुक से काबा क्या है उसको जाना, बैत क्या है उसको समझा। अभी आज हम समझेंगे कि कोशिश करेंगे कि लफ्ज किबला क्या है। ज्यादातर लोगों को पता है कि किबला क्या है, क्यों ज्यादातर लोगों को पता है ना कि किबला क्या है। मतलब जहन में एक बात है कि किबला जो लफ्ज है सभी को मालूम है कि नमाज, यानी किबला नाम आता है तो एक फोटो आ जाता है मक्के का, काबे का, मतलब काबा जिसको कहते हैं, एक घर का जिसपे गिलाफ है काले कलर का। तो किबला का जब भी जिक्र होता है तो ऐसा है कि भाई वो मक्के में, सऊदी अरबिया की शहर मक्के के अंदर ये एक घर है अल्लाह का, जहाँ हम सब जाते हैं, मुसलमान जाते हैं और उसको किबला बोलते हैं। किबले को अमूमन मेन तो नमाज के डायरेक्शन के लिए समझते हैं। ठीक है। एक चीज हमको ये समझना चाहिए कि किबला के मायने डायरेक्शन तो है, और डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन वो इम्पोर्टेंट है कि हर इंसान को डायरेक्शन की जरूरत है, सिमत की जिसको बोलते हैं जरूरत है। और हर इंसान की एक अल किताब है, उसी तरह से हर इंसान का एक किबला होता है। अब हर इंसान को किबले की जरूरत है, इसको अगर कामयाब होना है तो उसको एक डायरेक्शन की जरूरत है। तो लुगत में हम देखते हैं कि किबले की क्या मायने हैं। इसका जो मादा है, इसका मस्दर जो है काफ बे लाम, इसके इसका बुनियादी मतलब है कि किसी चीज को कबूल कर लेना, किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेना, किसी चीज को खुशी से हासिल कर लेना, रिसीव कर लेना, बुनियादी मायने ये। अब इसके जो शाख है, ये मजदर, ये रूट वर्ड के जो शाख है और जो जिसको बोलते हैं डेरिवेटिव्स वर्ड है, इसके डेरिवेटिव्स वर्ड है कबूलियत, किबला, मकबूल मकबूल, मुकाबला, तकब्बल, काबिल, मुस्तकबिल, इकबाल, और काफी, यानी ये सारे इसके सीरीज ऑफ वर्ड्स है। ये जब हम किसी चीज को समझते हैं तो कुरान की जो जबान है वो अरबी जबान, पुरानी जमाने की जबान है, और ये रूट वर्ड की जबान है। तो हमको समझना चाहिए कि किबला जो लफ्ज है उसके कौन कौन से मुकाबला, कौन के मतलब है जिस चैलेंज को हम एक्सेप्ट करते हैं उसी से मुकाबला करते हैं। कबूल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सर ये जो कबूल करेंगे। कबलिकुम लफ्ज है ये भी इसी से ही है। हाँ, कबलिकुम जो लफ्ज है, जो हमारे तर्जुमा करने वाले जिसको बिफोर यू, तुम्हारे सामने करते हैं, वो गलत तर्जुमा करते हैं, क्योंकि वो नाउन है, प्रीपोजिशन नहीं है। तो ये सारे लफ्ज जो आए ये इसी से आए। जिस तरह हर इंसान की खुद की एक किताब होती, उसी तरह इंसान की खुद का एक किबला होता है। किबला के मतलब सिर्फ डायरेक्शन नहीं, या किबला के मतलब वो होता है कि जो इंसान जिस चीज में दिलचस्पी रखे, जिस चीज में रुजू रखे, जिस डायरेक्शन में उसकी दिलचस्पी हो और उसको वो कबूल करे, और उसको उस डायरेक्शन में वो काबिल बन जाता है, उस डायरेक्शन में वो मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाता है, और उस डायरेक्शन में वो मकबूल बनेगा। तो और उसी डायरेक्शन में जब वो मकबूल बनता है तो वो इकबाल बनता है। इकबाल के मतलब है कामयाबी हासिल करता है, खुशी हासिल करता है। तो ये सारे चीज, ये मजदर के डेरिवेटिव्स थे, ब्रांचेस जिसको कहते हैं। तो हमने अभी किबले को उसके मजदर और उसके डेरिवेटिव से समझा। अब कुरान की रोशनी में किबला क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे। कुरान का सूरह बकर का 143 आप निकालिए। ठीक है सर, ये जो है इसका तर्जुमा है कि हमने इसी तरह तुम्हें आदिल उम्मत बनाया है ताकि तुम लोगों हम्म। पर गवाह हो जाओ, और हम्म। रसूल ब्रैकेट में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर गवाह हो जाएं। जिस किबले पर तुम पहले थे उसे हमने सिर्फ इसलिए मुकर्रर किया था
کہ ہم جان لیں کہ رسول کا سچا تابعدار کون ہے اور کون ہے جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے. گویا یہ کام مشکل ہے، مگر جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے بریکٹ میں ان پر کوئی مشکل نہیں. اللہ تمہارے ایمان ضائع نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے. ابھی آپ مجھے تھوڑا سمجھائیے کہ آپ کیا سمجھے اس میں. یہ تو یہی بتاتے ہیں میرے خیال میں کہ پہلے قبلہ کی ڈائریکشن وہ اس طرف ہوتی تھی، جروسلم کی طرف، تو پھر اس کو چینج کیا تھا. جو ایک کانسیپٹ ہے کہ اب جو ہے وہ ڈائریکشن اس طرف ہے، تو اس سے ریلیٹ کر کے یہ بتاتے نہیں ہیں. وہ تو سمجھو آگے آیت آئے گی اس کی. جی 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 یہ 143 والی آیت کیا بتا رہی ہے جی ذرا آپ بات کریں گے، ڈسکس کریں گے، تو یہ بہت اہم آیت ہے، اس لیے میں بول رہا ہوں آپ کو ٹھیک ہے. کہ عام لوگ کیا سمجھ رہے ہیں اس کو، یعنی تو وہ میں جاننا چاہ رہا ہوں. ہاں ہاں، یعنی کہ جس قبلے پر رسول ہیں تو وہ کوئی آزمائش ہو رہی ہے، چیک ہو رہی ہے کہ مطلب پھر ایڑیوں کے بل پلٹا جا رہا ہے، تو اس میں تو کوئی سینس بنتی نظر نہیں آ رہی سر. دیکھو یہ آیت جو ہے نا، ماضی کی آیت نہیں، پاسٹ ٹینس میں نہیں ہے، یہ پریزنٹ اینڈ فیوچر کنٹینیوس کی آیت ہے. ٹھیک. سمجھے؟ جی جی اور اس میں ایک لفظ ہے امتن واسطہ. جی. امتن وسطہ ایک لفظ ہے. ہاں جی. وسطن، یہ وسطن پڑھیں گے، مگر اس کو واسطہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اچھا. اس کو ہاں شارٹ ڈسکورس میں جس کو بولتے ہیں عربی میں امتن وسطن. چلو ٹھیک ہے. جی تو یہ آیت کیا بول رہی ہے کہ ہم نے تم کو ایک بیلنسڈ، ایک عدل کرنے والی امت بنایا ہے، ایک بیلنس امت بنایا. جی. جالنا کس سے بات جی کس سے بات ہو رہی ہے؟ جی ہم نے تم سب کو، یعنی اس میں کیا بتا رہا ہے کہ آپ بھی امت ہے، میں بھی امت ہوں، ساری انسانیت، 6 بلین آف لوگوں سے یہ بات ہو رہی ہے. جی. یہ صرف مسلمانوں سے بات نہیں ہو رہی ہے ہاں ہاں. کہ ہم نے تم کو امتن بنایا. امتن، امتن. امتن کے کیا مطلب ہے؟ امتن کے مطلب جو ہے وہ لفظ آیا سے. جی. کے کیا مطلب ہے؟ ماں سے آتا ہے نا سر؟ جی جی، ماں سے آتا ہے. یہ لفظ امام بھی اسی کا لفظ ہے، یہ سیم مصدر ہے. امام، امی. ٹھیک ہے، اس کو ہم نے کیا لیا ہے؟ امت کا مطلب کیا لیا ہے؟ آپ نے کیا پڑھا تھا؟ امت کا مطلب ان لوگوں نے امت ہی لی ہے، عادل امت بنایا ہے. جی. امت کے اصل میں یہ فیمینائن جینڈر کا لفظ ہے. یہ اس کے مطلب ہے کہ ہم نے تم سب کو امام بنایا ہے. اچھا. یعنی ہم نے تم سب کو، ایک ماں کا کام کیا رہتا ہے، ایک امام کا کیا کام رہتا ہے؟ کریکٹ کرنا، جی. اصلاح کرنا. جی جی جی. قرآن کیا بول رہا ہے؟ ہم نے امت کس کو بنایا ہے؟ ابراہیم کو بنایا ہے. 16/120 نکالو آپ. یہ آیت کو سمجھنا کافی ضروری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا ولم یکو من المشرکین. بے شک ٹھیک ہے، ابراہیم پیشوا اور اللہ کے فرمانبردار اور ایک طرفہ مخلص تھے، وہ مشرکوں میں سے نہ تھے. ہاں. ابھی یہاں امتن کے مطلب کیا لیا ہے؟ پیشوا. جی. پیشوا کیا مطلب وہ ہے؟ جعلنکم امتن، مطلب ہم نے سب کو، یہ پلورل کے اندر ہے، ٹھیک. ہم نے سب کو امتن بنایا، مطلب ہم نے سب کو ایک امام بنایا ہے، ابراہیم کی طرح بنایا ہے. ابراہیم بنایا بولیں گے بھی تو چلے گا. ایک بیلنس، عدل کرنے والا، ایک بیلنس کرنے والا، ایک میزان کو قائم رکھنے والا. تو قرآن کیا بول رہا ہے؟ ہم نے سب کو جعلنکم، ہم نے سب کو بنایا ہے. ٹھیک ہے جی. اور کیوں بنایا ہے؟ شہداء الناس، یعنی سارے ناس کے اوپر، آپ پوری دنیا کے اوپر اگر ناس کا مطلب پوری دنیا لیں گے تو یہ تو پاسبل نہیں ہے نا. تو یہ ناس کے مطلب ہے جس کا مصدر نون واو سین نوس، اس کے مطلب ہے ایجیٹیٹڈ، سوچنے والا ذہن، مشتعل ذہن. تو بہت خوبصورت سینس بنی اس کی. ہم کو جو ہے، ہم کو خود اپنی امامت خود کرنا ہے، ہم کو خود اپنے آپ کو اصلاح کرنا ہے، ہم کو اپنے آپ کو کریکٹ کرنا ہے. اس لیے وہ بتا کہ تم شہادت دو گے، یعنی تم دیکھو گے، تم ہمیشہ دیکھو گے، آپ ہمیشہ سوچنے والے ذہن کے اوپر، دماغ کے اوپر ہمیشہ آپ گواہ رہو گے، ہمیشہ اس کو آپ دیکھتے رہو گے، ہمیشہ آپ اس کو واچ کرتے رہو گے، ہمیشہ آبزرو کرتے رہیں گے. تو سوچنے والا ذہن جو ہے نا کہیں بھی بھٹک سکتا ہے. اس کے لیے ہم کو ہمیشہ شاہد رہنا اس کے اوپر، ہمیشہ اس کی غور و فکر، اس کو دیکھتے رہنا ہے، اس دماغ کو، اس ذہن کو دیکھنا ہے کہ وہ ہمیشہ کیا رہے؟ امتن وسطی، یعنی وہ بیلنس رہے، بھٹک یہ نہیں. ٹھیک. تو یہ
اتنا سی بات ہوئی. پھر اس کے آگے کیا ہے کہ یہ تمہارا کام ہے کہ تم دماغ کے اوپر, مشتعل دماغ کے, سوچنے والے دماغ کے اوپر شہادت, تم شہید رہو, تم اپنے دیکھو, واچ کرتے رہو, اور تم پہ رسول واچ کرتے رہے گا. کتنی زبردست بات ہے. اور تم پہ رسول واچ کرتے رہے گا. الرسول علیکم شہیدن, تم پہ رسول واچ کرتے رہے گا. تو رسول کس طرح واچ کرتے رہے گا؟ یہ پریزنٹ ٹینس کی آیت ہے, پاسٹ ٹینس کی آیت نہیں کہ تم پہ رسول واچ کریں گے, ایسی بات نہیں ہو رہی. سمجھے؟ یہ بات پریزنٹ ٹینس کی کنٹینیوس کی بات ہو رہی ہے کہ تم پہ رسول شہادت, تم پہ رسول شہادت دے گا. تو ہم نے دیکھے کہ بھائی رسول کدھر ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ رسول مدینے میں قبر کے اندر دفن آرام فرما رہے ہیں, یہ انتقال ہو گیا, جو بھی ہے. قرآن کیا بول رہا ہے؟ رسول آپ کا کدھر ہے؟ فیکم ماکم ان نفسکم, یعنی وہ بول رہا ہے تمہاری نفسوں میں. نے 2 کا 129 آپ دیکھ سکتے ہو, 3 کا 164 دیکھ سکتے ہو, 3 کا 101 دیکھ سکتے ہو, 23 کا 32 دیکھ سکتے ہو, 2 کا 151 دیکھ سکتے ہو, 17 کا 70. اتنے سارے یہ میں حوالے دے رہا ہوں, اور بھی حوالے ہیں. اس کو آپ دیکھیں گے تو اس میں بتایا کہ رسول کدھر ہے؟ آپ کے اندر ہے, آپ کے نفس کے اندر ہے. تو جب آپ کے نفس کے اندر رسول رہے گا تو وہ گواہی آپ کو دے گا, یعنی وہ آپ سے بات کریں گا. جس کا رسول زندہ ہے اس سے رسول گواہی دے گا, بات کرے گا کہ آپ صحیح راستے پہ جا رہے ہو یا غلط راستے پہ جا رہے ہو. جس نے اپنے رسول کو, یعنی اپنی اندر کی آواز کو, اللہ کی, رسول کے مطلب ہے اللہ کی آواز, جس نے اللہ کی آواز کو ختم کر دیا ہے, قتل کر دیا ہے, مار دیا ہے, بجھا دیا ہے, ٹھنڈا کر دیا ہے, اس کا رسول شہادت, اس کا رسول آواز نہیں دے سکتا, بول نہیں سکتا. ٹھیک ہے جی سر. یہاں پہ تو ایک بڑی ایک کنڈیشن رسول کی آپ کے اوپر واچ کرنے کی, آپ کو آبزرو کرنے کی ہے کہ خود پہلے اپنے خیالات کو واچ کرو گے تو تب ہے نا. ہاں, اپنے آپ کے خیالات کو واچ کرو گے, اس کا دھیان رکھو گے, اس کو دیکھتے رہو گے, اس کی حرکتیں دیکھتے رہیں گے کہ وہ آپ کا جو کریکشن پروسیس ہے امتن جو ہے وہ وسطا ہے کہ نہیں, بیلنسڈ ہے کہ نہیں, ایوریج میں ہے کہ نہیں, بہت بھی. اور کہیں جھکاوٹ تو نہیں. جی, اور رسول پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پھر اپروو کرتا رہے گا. ہاں, یقون کے لفظ جو نا, کہ یقون کے مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ساتھ میں رہے گا تمہارے. یہ پاسٹ کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے. یقون لفظ یہ بتا رہا ہے کہ یہ کنٹینیوس ہے, پریزنٹ اینڈ فیوچر کی بات ہو رہی ہے. یہ کوئی زندہ رسول کی بات ہو رہی ہے. جو میں نے آیت کے حوالے دیا کہ جو رسول تمہارے اندر ہے, 2 کا 129 دیکھو, 2 کا 151 دیکھ لو, 3 کا 164 دیکھ لو, اور 3 کا 101 دیکھ لو, اور بھی کافی آیتیں ہیں. یہ ہم نے بڑا ڈسکس کیا سر, ہمارا ایک ٹاپک گزر چکا ہے اس کے اوپر حوالوں کے ساتھ. جی, تو یہ وہ رسول کی بات ہو رہی ہے, کیونکہ جو رسول تاریخی رسول ہے, حدیث کا رسول ہے, اس رسول کی بات نہیں ہو رہی ہے. قرآن کا جو رسول بتا رہا ہے کہ قرآن کا جو رسول ہے وہ ایک الگ رسول ہے, وہ آپ کے نفس کے اندر ہے, آپ کے اندر ہے, آپ کے ساتھ میں ہے. اس چیز کی بات ہو رہی ہے جو مسلسل آپ کی گواہی دے رہا ہے. آپ سمجھے بات کو؟ جی. اگر جس نے اپنے رسول کو, اللہ کی آواز کو اپنے اندر زندہ رکھا ہے, اس کو یہ محسوس بالکل ہوتا ہے. اور اس کے بعد, اور ہم نے وہ قبلہ, یعنی ڈائریکشن آف ایکسیپٹنس, جس کو ہم نے قبول کیا, ہم نے وہ قبلہ نہیں بنایا جس پر تم ہمیشہ سے تھے, سوا اس کے کہ ہم جانکاری یا علم سے آگاہ ہو سکے. کیا کہ تم کیا آگاہی ہونا چاہیے, کیا ہونا چاہیے کہ تم میں سے رسول کی اتباع کون کرتا ہے. رسول کی اتباع کون کرتا ہے مطلب وہ مدینے والے رسول کی بات نہیں, اندر جو اللہ کی آواز آ رہی ہے اس کی اتباع کی بات ہو رہی ہے. تو یہاں قبلے کا پرپس بتایا, اس کی قبلے کی وجہ کیا ہے. آپ کو جو سمت, جو ڈائریکشن کو آپ ایکسیپٹ کر رہے ہو, جب ایکسیپٹ کر رہے ہو, کیوں کر رہے ہو؟ تاکہ آپ خود امتن وسطا ہو, آپ خود اپنے امام ہو, آپ خود ابراہیم ہو. اس لیے آپ نے جب ایکسیپٹ کیا ہے اس کو, تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں اللہ کی آواز کی, رسول کی اتباع کر رہی ہوں کہ نہیں ہوں. کیا میں الٹے پیر, یعنی کیا بولتے ہیں, ڈیز اوبیڈینٹ کو بھی نافرمان ہوں رسول کی. جی, یہ پوری کی پوری آیت جو پریزنٹ فیوچر ٹینس کے اندر ہے. تو قبلے کا مقصد کیا ہے کہ آپ کو خوشی سے قبول کرنا ہے جو آپ کی کتاب آپ کو بول رہی ہے اندر سے. یہ کتاب کیسی ہے؟ یہ پڑھنے والی کتاب نہیں ہے, یہ کتاب ایسی ہے کہ یہ آپ کو خود بات کرتی ہے آپ سے. آگے کی آیتیں انشاءاللہ
ہم لیں گے. اور بے شک بہت ہی بڑا پروسیس ہے یہ جو بات ہو رہی ہے یہ بہت ہی بڑا کبیرہ لفظ آیا ہے. جی یہ عمل جو ہے امت وسطیٰ کا اور تم پوری ناس پہ گواہی دو اور رسول تم پہ گواہی دیں گے, یہ ایک بڑا عمل ہے, کبیرہ عمل ہے, سمجھے؟ تو اس کو سمجھنا ضروری ہے. پھر آتا ہے اور اللہ تمہارے ایمان ضائع جانے نہیں دے گا, بے شک اللہ سوچنے والے ذہنوں کو, مشتعل ذہنوں کے ساتھ میں رحم اور کرم کا معاملہ فرماتا ہے. تو یہ 2 کا 143 کی آیت ہوئی ہے نا. ابھی ہم آئیں گے 2 کا 144. 2 کا 144 کنٹینیویشن ہے. جی یہ آپ جو پہلے بولے تھے نا کہ قبلہ چینج ہوا, جو یہ سمجھتے ہیں قبلہ چینج ہونے کی آیت. جی 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 یہ ہے سر, قد نرا تقلب وجهک فی السماء, ٹھیک ہے, فلنولیناک قبلۃ ترضاها فول وجهک شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطرہ وان الذین اوتوا الکتاب لیعلمون انہ الحق من ربہم وما اللہ بغافل عما یعملون. ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اب ہم آپ کو اس قبلے کی جانب متوجہ کریں گے جس سے آپ خوش ہو جائیں گے. آپ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں اور آپ جہاں کہیں ہوں اپنا منہ اسی طرف پھیرا کریں. اہل کتاب کو اس بات کے اللہ کی طرف سے برحق ہونے کا قطعی علم ہے اور اللہ تعالیٰ ان اعمال سے غافل نہیں جو یہ کرتے ہیں. یہاں لفظ تقلبو یعنی ہم یہ قلب سے لفظ ہے, قلب سے. ہم نے آپ کی قلب کو تڑپتا ہوا دھڑکتا ہوا دیکھا ہے گھڑی گھڑی لگاتار. یقیناً ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمہارے دل کی تڑپ, اور وجہ کے مطلب چہرہ بھی ہوتا ہے, توجہ بھی ہوتا ہے. یعنی آپ کی توجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سماوات کی طرف. سماوات کے مطلب کیا ہے؟ اونچا علم, اونچا شعور, ہائر کانشیسنس. یعنی ایک تڑپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو ہائر کانشیس میں جانا ہے, پہنچنا ہے. فی سما یعنی ہم تمہارے چہرے کو, تمہارے توجہ کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سماوات کی طرف آپ کو ہائر علم کی طرف جانا ہے. تو ہم نے تم کو یقیناً ایک ڈائریکشن دیا جو تم کو قبول ہے. یعنی قبلہ کیا بولتے ہیں, قبلہ کیا مطلب ہے؟ ایک ڈائریکشن جو تم کو قبول ہے. صرف ڈائریکشن ہی نہیں, جو تمہارے سامنے ہے, جو تمہارے کو یعنی اس طرح ہم نے تمہارے لیے اس کو اپوائنٹ کیا ہے. تو تم کو وہاں متوجہ ہونا ہے, متعین ہونا ہے. یہ تولا کے مطلب بولتے نا پھر جانا. تولا کا جو مصدر ولی سے آیا ہے. ولی کے مطلب آتھرائزڈ کیا ہے. تولا کے مطلب مڑ جانا نہیں ہے. ایکچولی مڑ جانا تو عام لیتے ہی لوگ, مگر میں تولا میں کیوں روٹ ورڈ سے جاتا ہوں کہ یہ ولی اس کا وہ ہے لفظ, اتھارٹی, کمانڈ. تو تم کو ایک مقرر متوجہ کر دیا ہے, آپ کو حکم دے دیا ہے کہ آپ کو اس قبلے کی طرف رجوع ہونا ہے جس میں تم خوشی سے راضی ہو. تو مقرر ہو جاؤ. یعنی کمانڈ, جو کمانڈ ہے, حکم, تمہاری توجہ جو ہے وہ مسجد حرام کی طرف ہونا چاہیے. مسجد حرام کے لیے ہم نے ایک پورا ٹاپک لیا ہے. یعنی مسجد حرام کی طرف ہو جانا مطلب مسجد حرام کا حصہ بن جانا. یہ جو ایک لفظ ہے یہاں عربی میں شطر, شین توئے رے, تو یہ اس کے مطلب ہے کہ آپ کو مسجد حرام کا جو ہے, جو احترام والی مسجد جو ہم خود ہے, جب ہم اللہ اور رسول کی آواز سنتے ہیں اور جب ہم امت بن جاتے ہیں, امت وسطیٰ بن جاتے ہیں ہم, تو اس وقت ہم جو ہے ہماری حالت جو ہوتی ہے ایک سجدے کی حالت ہو جاتی ہے, انکساری کی حالت ہو جاتی ہے, جس میں انا, ایگو, لڑائی جھگڑا, یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی ہے. وہ حالت کو مسجد حرام بولتے ہیں کہ احترام والی مسجد. تو آپ کی جو پورا, آپ جہاں کہیں بھی ہو, آپ کا جو توجہ ہے آپ کو وہ مسجد حرام کی طرف رکھنا چاہیے. مطلب اپنی جو ذہن کی حالت بن چکی ہے جس میں انکساری ہے, جس میں اللہ کے احکامات ہے, جو تمہارے لیے قبلہ ہے. یعنی مسجد حرام کو بتا رہا ہے کہ مسجد حرام ہی تمہاری قبلہ ہے, سمجھے؟ یہاں مکے والی مسجد حرام کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہ خود تمہارے اندر جو ایک قبلہ ہے, جو ڈائریکشن ہے, جو تم کو دیا گیا ہے, اس کو قبول کرنا ہے اور اس پہ چلنا ہے. آپ جہاں کہیں بھی ہو. اس کا مطلب نہیں کہ آپ کہیں ڈرائیو کر کے جا رہے ہو تو آپ کو توجہ
آپ کا توجہ سعودی عربیہ ہونا چاہیے, مکہ میں ہونا چاہیے. نہیں, یہ ہماری ذہن کی بات کرو کہ تم ہمیشہ اللہ کے احکامات, ان کے ساری شیطان سے, نجیس خیالاتوں سے دور رہو, اور اپنے آپ کو ایک ایسی مسجد حرام, احترام والی مسجد ضرار نہیں بننا ہے, مسجد حرام ہمارے, اپنے آپ کو مسجد حرام بننا, حرام ہم کو اس حالت میں آنا ہے. اس کے بعد آئے تھے, اور بلا شبہ جن لوگوں کے اوپر کتاب واضح ہوئی ہے وہ اچھی طرح سے اس چیز کو جانتے ہیں, یعنی ان کی جس کی کتاب جس کے اوپر کھل گئی ہے وہ اس کو بالکل اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ جو باتیں ہیں یہ تمہاری رب کے طرف سے, جو رسول جو شہادت دے رہا ہے, اندر سے جو باتیں ہو رہی ہے یہ تمہاری رب کی طرف سے, اور اللہ غافل نہیں ہے ان کی حرکتوں سے, یعنی وہ جو عمل کر رہے ہیں ان سے اللہ غافل نہیں ہے. تو یہ ہو گئی 2 کا 144 کا تشریح مفہوم. ٹھیک ہے, اب 2 کا 145 پڑھیے آپ. جی جی, یہ ہے سر, وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتَوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَاتٍ مَا تَبْغُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ اذل من الظالمین, اور آپ اگرچہ اہل کتاب کو تمام دلیلیں دے دیں لیکن وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے, اور نہ آپ ان کے قبلے کو ماننے والے ہیں, اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کو ماننے والے ہیں. اگر آپ باوجود یہ کہ آپ کے پاس علم آ چکا پھر بھی ان کی خواہشوں کے پیچھے لگ جائیں تو بالیقین آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے. اور اگر تم ان میں سے ہو جس پہ کتاب واضح ہو گئی ہے, مطلب کتاب کی آیتیں, نشانیاں, یعنی ایسے اس آیت میں یہ ہے کہ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن پہ کتاب کی حقیقت واضح ہو گئی ہے پھر بھی وہ جو ہے تمہارے قبلے کی اتباع نہیں کریں گے, اور نہ ہی تم ان کی قبلے کی اتباع کریں گے. یہ ایسے لوگ ہیں, اور تم لوگوں میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کی قبلے کی اتباع نہیں کرے گا, مطلب ایک دوسرے کو فالو نہیں کریں گے, اور تم ان کی خواہشوں کی پیروی اتباع کرو گے. جب تم تک علم واضح ہو گیا ہے تو بے شک تم نہ حق پر ہو, یعنی ظالموں میں سے ہو. مفہوم یہ ہے کہ آپ پہ اگر واضح ہو بھی گیا ہے چیز, حقیقت واضح بھی ہو گئی ہے, اب مجھے ایک حقیقت واضح ہو گئی ہے کہ بھائی مجھے ڈائبٹیز ہے, اس کے باوجود بھی میں اس کو قبول نہیں کر رہا ہوں, میں اپنی مرضی چلا رہا ہوں, وہ ڈائریکشن دے رہا ہے, رسول بھی بات کر رہا ہے, سب کچھ بات کر رہا ہے, اس کے بعد بھی میں میٹھے کا شوقین ہوں ایک مثال کے طور پہ, اور وہ میں نافرمانی کر رہا ہوں. اس کے باوجود بھی میرے پر کتاب نازل ہونے کے باوجود بھی میں اپنے قبلے کو فالو نہیں کر رہا ہوں. تو یہ ساری جو باتیں ظاہری باتیں نہیں ہے, باطن باتیں ہیں. اس لیے اس کو سمجھنے کے لیے وہ ذہن میں وہ چیز کو بٹھانا پڑے گا ہم, کہ یہ باتیں جو ہو رہی ہے یہ باہر کی باتیں نہیں ہو رہی ہے, یہ قرآن جو ہے یہ ڈائلاگ ہے. خود ہم اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہیں, ہم اپنی سوچ سے باتیں کر رہے ہیں کہ ہمارے 2 گروپ ہے, 2 فرقے ہیں ہمارے اندر, ایک اچھا اور برا. یہ 2 فرقے آپس سے بات کرتے ہیں کہ بھائی مجھے ایک فرقہ کھینچتا ہے اپنی طرف کہ تو میرے قبلے پہ آ جا, کچھ نہیں ہوتا, میٹھے کھانے سے کوئی پرابلم نہیں ہے, سمجھے. تو اس کے لیے ہم کو جو ہے امت بننا ہے, امام بننا ہے, تاکہ ہم بیلنس رہے ہمیشہ. تو اس کا مفہوم یہ ہے ایکچولی, سمجھ میں آیا آپ کو؟ جی. اب 2 کا 146 لے لو. جی, یہ ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون. جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ تو اسے ایسے پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بچوں کو پہچانے. ہاں, یہ دیکھو کتنی امپورٹنٹ بات ہے. جی, یعنی ان لوگ کو معروفیت ہے, وہ عارف ہے, جی, وہ جانتے ہیں اس کتاب کو. جی, مگر اگر یہ قرآن کی بات ہو رہی ہے, یہ کوئی آسمانی کتاب کی بات ہو رہی ہے, تو کیا ہم یہ کمپلیٹ کر لوں سر؟ یہ ہاں کر لو آپ. اچھا, جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ تو اسے ایسے پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بچوں کو پہچانے. ان کی ایک جماعت حق کو پہچان کر پھر چھپاتی ہے. یہ ہے جناب. بس یہ جو ترجمہ ہے یہ صحیح ترجمہ ہے, اس کو خالی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جن پہ کتاب واضح ہو گئی ہے وہ اس کو اچھے سے جانتے ہیں, اس طرح جانتے ہیں, پہچانتے ہیں جس طرح وہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں. مگر میں
ترجمہ بچوں کو نہیں کرتا، یعنی جس طرح وہ خود کی بناوٹ کو، خود کی بنیاد کو جانتے ہیں، اسی فطرت کو طرح سر کہہ وہ سکتے ہیں. ہاں فطرت کو کہہ سکتے ہیں، ہم، اسی طرح وہ اس کتاب کو بھی جانتے ہیں، مگر ان کے اندر شک رہتا ہے، تفرقہ رہتا ہے، جیسا میں بتایا تضاد رہتا ہے دو گروپوں میں، اس لیے وہ شک و شبہ میں ہمیشہ رہتے ہیں اور حقیقت کو دبا دیتے ہیں جبکہ وہ اس کو اچھے سے جانتے ہیں. تو یہ 2 کا 146 ہے. یہ آیت کے بنیاد پہ 620 اور بھی آیتوں کی بنیاد پہ میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ یہ قرآن کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ اس کتاب کی بات ہو رہی ہے جو تمہاری خود کی فطرت ہے، خود تمہاری نفس کے اندر ہے، جس کو تم خود جانتے ہو، سمجھے؟ تو وہ اس چیز کی بات ہو رہی ہے. تو وہ یعنی کتاب یہ مفہوم قبلے کے مفہوم کے اندر ہے. جو کتاب کو سمجھے گا وہی رسول کو سمجھے گا، وہی اپنے قبلے کو سمجھے گا. کتاب ان سے بات کرتی ہے، وہ اپنی کتاب کو جانتے ہیں، پھر بھی شک و شبہ میں رہتے ہیں، اپنے قبلے پہ نہیں چلتے ہیں، اور کسی نے بول دیا یہ کام کرو، کسی نے بولا وہ کام کرو، لوگوں کو کاپی کرتے ہیں، ماں باپ کو، معاشرے کو کاپی کرتے ہیں، اپنے کتاب کا خیال نہیں رکھتے ہیں. اب وہ سمجھتے ہیں ہماری کتاب بولے تو علی بے تاسا، جس کے اوپر وہ زندگی بھر اس کو تلاوت کرنے میں، گانا گانے میں اور اس کی گرامر میں سمجھنے میں جاتے ہیں، جبکہ کتاب یہ بول رہی کہ تم اس کو جانتے ہو، صرف عقل استعمال کرنے کی ضرورت ہے اور جو شک و شبہ ختم کرنے کی ضرورت ہے، تو وہ حق آپ کو باہر نکل کے آئے گا. ٹھیک. آپ ابھی کون سی آیت ہے؟ یہ 2 کا 146 تھی. ہاں ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہم لیتے ہیں 2 کا 147، چھوٹی سی آیت ہے، وہ لے لیتے ہیں. جی. حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، تم اس پر شک مت کرو. مطلب وہی بات ہے کہ آپ اپنی کتاب کے اوپر شک مت کرو. برابر؟ جی جی بالکل صحیح. الحق من ربک فلا تکونن من الممترین. اب 2 کا 148 دیکھ لو. ہم قبلہ جہاں جہاں قرآن میں سب ختم کر رہے ہیں، قبلہ جہاں جہاں لفظ سب آیتیں لے رہے ہیں. 2 کا 148 ہے. یہ بھی بہت بہترین آیت ہے. اس کا مفہوم ہے کہ اگر ہم ایک ہی سوچ کے لوگ ہیں تو ہم دنیا میں ایک ہی غور و فکر کے لوگ ہیں، ایک ہی موضوع پہ توجہ رکھتے ہیں اور اس کے اوپر ہی ہمارا چہرہ رہتا ہے، ثابت قدم ہے، تو ہم کہیں بھی ہو اللہ ہم کو ایک جگہ جمع کرے گا. اللہ ہم سب کو جمع کرے گا اور اللہ ہر خواہش پہ ہر چیز کر سکتا ہے، ہر چیز کے اوپر قادر ہے. تو یہ 2 کا 148 ہو گیا. اب ایک امپورٹنٹ آیت آ رہی ہے 10 کا 87. آپ یہ نکالو. آپ جی سر آپ نے 10 کا 87 بتائی نا، یہ ہے کہ وہ اوحینا الی موسیٰ واہیہ ان تبوا لقومکما بمصر بیوتا وجعلوا بیوتکم قبلۃ واقیموا الصلاۃ وبشر المؤمنین. اور ہم نے موسیٰ بریکٹ میں علیہ السلام اور ان کے بھائی کے پاس وہی بھیجی کہ تم دونوں اپنے ان لوگوں کے لیے مصر میں گھر برقرار رکھو اور تم سب اپنے انہی گھروں کو نماز پڑھنے کی جگہ قرار دے لو اور نماز کے پابند رہو اور آپ مسلمانوں کو بشارت دے دیں. دیکھو بالکل بھی ایسی باتیں ترجمہ کرنے والے کر رہے جہاں وہاں ہے ہی نہیں. جی. اس میں روایتی تھوڑا، کیونکہ یہ موسیٰ اور ہارون کی بات ہو رہی ہے تو تھوڑا سا میں اس میں آپ کو واضح نہیں کروں گا، تھوڑی ہنٹ دوں گا، کیونکہ واضح کرنے جاؤں گا لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا. اس کو سمجھنا ضروری ہے، موسیٰ، ہارون اور فرعون کو سمجھنا ضروری ہے، جو ابھی فی الحال ہماری ٹاپک نہیں ہے. میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس میں بتا رہا ہے کہ دونوں قوموں کو، موسیٰ اور ہارون کی الگ الگ قوم بتا رہا ہے ترجمے میں، اور وہ بتا رہے ہیں کہ اپنے گھروں کو قبلہ بناؤ. قبلہ ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے نا، مگر یعنی ایک روایت، اپنے روایتی ذہن میں کیا ہے، قبلہ ایک ہوتا ہے جو مکے میں، سعودی عربیہ میں، مگر یہاں ہے کہ دونوں بھائیوں کو بول رہے ہارون اور موسیٰ کو کہ تم اپنے گھروں کو قبلہ بناؤ. یعنی دونوں کی قوموں سے مخاطب ہے کہ تم اپنی دونوں قوموں کو بولو کہ اپنے مصر میں، حالانکہ مصر یہاں پراپر ناؤن نہیں ہے، قبلہ بھی پراپر ناؤن نہیں ہے. قبلتن جو ہے وہ فیمینائن جینڈر ہے اور انڈیفینٹ ناؤن ہے، پراپر ناؤن نہیں ہے. تو اس کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں. قبلے کے مطلب تو ڈائریکشن ہی ہے، مگر اس کا مفہوم تھوڑا گہرا ہے، اس لیے ہم اس کو بتائیں گے نہیں. مگر یہ اس میں کیا ہے کہ آپ کو صلاۃ قائم کرنے کے لیے آپ کو قبلے کی ضرورت ہے. صلاۃ کے مطلب کنیکشن، آپ کو کنیکشن اسٹیبلش کرنے کے لیے، صلاۃ کو قائم کرنے کے لیے، ہر انسان کو صلاۃ قائم کرنے کے لیے قبلے کی ضرورت ہے. صلاۃ کے مطلب آپ کو اپنی کتاب سے جڑنا. آپ جب اپنی کتاب سے جڑو گے تو آپ کا قبلہ جو رہے گی وہ آپ کی کتاب رہے گی. آپ ایک امت بنو گے، آپ میں ایک کریکشن پروسیس بنو گے، ایک بیلنسڈ کریکشن پروسیس بنو گے جو ہم سب کو بننا ہے. اور ہم کو گواہی، ہم کو دیکھنا ہے، سوچنا ہے، سمجھنا ہے، اپنے ذہنوں کے اوپر نظر رکھنا ہے.
تاکہ وہ امت وسطیٰ سے وہ ہٹ کے اس کا رجحان نہیں اپنے، اور ہم کو اللہ کے رسول کی یعنی اللہ کی آواز ہم کو سننا ہے، اس کو قتل نہیں کرنا ہے اور اس کی اتباع کرنا ہے. تو قبلہ کیا چیز ہے؟ قبلہ ڈائریکشن ہے جس کو ہم قبول کرتے ہیں، اسی سے ہمارا مستقبل بھی بنتا ہے. قبلہ، مستقبل، یہ سب ایک ہی روٹ ورڈ ہے. مقبول، قبیلہ کے مطلب ہے ایک ذہن کے سارے لوگ جو ایک دوسرے کو قبول کیے ہوئے ہیں، اس سے قبیلہ آتا ہے. تو ہم کو لغت میں بھی سمجھنا ہے، قرآن کی روشنی بھی سمجھنا ہے کہ یہاں کون سے قبلے کی بات ہو رہی ہے، کون سے رسول کی بات ہو رہی ہے، کس کتاب کی بات ہو رہی ہے. اور یہ مومنوں کے لیے ایک بشارت ہے. بشارت کا مطلب ہے کہ ان کے اندر ایک احساس ہوگا، ان کے ایک احساس ہوگا کہ تم کو قبلہ، مومن یعنی ماننے والے، یقین ایمانداری سے یقین کرنے والے، ان لوگوں کے لیے بشارت ہے. تو ہم کو صلاۃ قبلے کے بغیر نہیں ہو سکتی. قبلہ کو ہر کسی کو اپنا اپنا قبلہ سمجھنا ہے، ہر کسی کو اپنی اپنی کتاب سمجھنا ہے، اور کتاب کیا بول رہی ہے اس کو سمجھنا ہے، اس سے جڑنا ہے، صلاۃ قائم کرنا ہے، اور یہ کامیابی کا راستہ ہے. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے سر، اچھے طریقے سے آپ نے وضاحت کر دی کہ قبلہ جو ہے وہ ڈائریکشن ہے. ٹھیک ہے، ایک سمت ہے، اور ہر بندہ جو ہے وہ ہر انسان، بنین و انسان، وہ اپنا ایک ہر امام ہے. انسان کو اپنی سمت سمجھنا ہے، بس ہر ڈھونڈنا ہے. انسان کو اپنی سمت سمجھنا ہے، اور ہر انسان اپنے لیے جو ہے وہ اپنا خود ایک امام ہے، جس نے اپنے آپ کو آبزرو کرنا ہے، اپنے خیالات کو آبزرو کرنا ہے. تو یہ ہمارے پاس تھا خواتین و حضرات ٹاپک قبلہ. ٹھیک ہے، اب نیسسری ہوا تو میں سر سے پوچھ لیتا ہوں کہ آگے حج کنٹینیویشن ہوگی؟ آگے ہمارے پاس کچھ ٹاپکس ہیں. دیکھو، حج تو ڈیپ ٹاپک ہے، اور سورہ توبہ کے اندر بھی یہ ساری چیزوں کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں، اگر ضرورت پڑی تو لیں گے، میں سوچتا ہوں، نہیں تو پھر دوسرے ٹاپک پہ جائیں گے. ٹھیک ہے. تو سورہ توبہ ویسے جو ہے وہ ایٹ دا مومنٹ آپ کے ذہن میں ہے کہ اس کو آگے؟ میرے ذہن میں ہے کہ سورہ توبہ میں بھی مسجد حرام ہے، جی جی، اور اس کو بھی لینا ضروری ہے. جس میں مشرک کو قتل کرنے کو کہا گیا. ہاں ہاں ہاں. تو ہم اس طرح کریں دیکھتے گے کہ ہیں. انشاءاللہ پھر اس کو لیتے ہیں آگے. تو خواتین و ٹھیک ہے. حضرات، لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں چینل، اور اس کے اوپر غور ضرور کیجیے گا، اور اپنا خیال رکھیے گا. اگلا ٹاپک آپ کے لیے جلد لے کے آئیں گے. والسلام.